बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द इवनिंग सेशन। मैं हूं आलिया शब्बीर। जहां पर आज दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया, तो पाकिस्तान में भी ख़वातीन के हकूक़ और उनके मसाइल को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की गई। ख़वातीन के जहां पर पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, जहां पर ख़वातीन को गैरत के नाम पर और इसके अलावा उनके हकूक़ के लिए अपने हुक्मरानों या फिर मर्दों की तरफ देखना पड़ता है, अपने फैमिली सरबराहान की तरफ देखना पड़ता है। तो वहाँ पर पाकिस्तान में वो ख़वातीन भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर में नाम रोशन किया, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेकर मलाला यूसुफ़ज़ई और शर्मीन उबैद जैसे नाम शामिल हैं। तो पाकिस्तान में ख़वातीन का जहाँ पर बहुत सारे मसाइल का सामना कर रही हैं, तो वहाँ पर ख़वातीन का किरदार ऐसा भी है कि ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में बहुत सारे काम सर अंजाम दे रही हैं। अपने हुकूक के लिए लड़ने वाली ये ख़वातीन पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत सोच रखती हैं और पाकिस्तान के लिए एक नाम और मुकाम बनाना चाहती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन को एक अच्छा मुकाम पेश आएगा, जिससे ना सिर्फ यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के सियासतदान से लेकर यहाँ की मजहबी जमातें तमाम ख़वातीन के किरदार को मर्दों के बराबर और मर्दों के शाना बशाना तसव्वुर करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर बगावत के इल्जामात तो लगते रहे, लेकिन अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अपने राजदान ने उनके खिलाफ बगावत कर दी है। चलते हैं आज के अपने मौजू की तरफ, और हमारा मौजू ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिस पर खुद बगावत के इल्जामात लगते रहे, अब उनके अपने ही राजदानों ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया है और आवाम के सामने आ गए हैं। पहले मुस्तफ़ा कमाल, अनीस और उसके बाद हमने देखा है कि डॉक्टर सगीर, तीन अब मिलकर ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कितना डेंट डाल सकते हैं, ये अहम सवाल होगा। लेकिन इससे पहले ये देखना होगा कि नामालूम पार्टी का नाम क्या होगा और नामालूम पार्टी और किन किन नामालूम लोगों को अपने साथ शामिल तफ्तीश करती है। लेकिन एमक्यूएम के ऊपर इल्जामात कोई नए नहीं है, लेकिन गो कि ये बात दुरुस्त है कि पहली बार एमक्यूएम के अपने ही राजदानों और अपने ही हमदर्दों ने ये इल्जामात खुलकर लगाए हैं। इससे पहले जिसने भी एमक्यूएम से अलहदगी इख्तियार की, उसमें जो शामिल हैं आफाक अहमद है, आमिर है, लेकिन आफाक अपनी अलग पोजीशन अभी भी संभाले हैं, लेकिन आमिर ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया। अब कराची के उफक पर जो सियासतनामा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से तब्दील हो रहा है, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कोई फर्क पड़ेगा? क्या ऐसा होगा कि माइनस के बाद अब प्लस होने जा रहा है, और उस प्लस में कौन कौन शामिल होगा? आज का हमारा यही मौजू होगा। और खासकर जो इल्जामात लगे हैं, क्या रियासत पाकिस्तान इससे आगाह नहीं है? कहने को तो यही भी कहा जाता है कि रियासत पाकिस्तान को पता था, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान के हर तमाम सियासतदानों और तमाम हुकूमतें जो पहले रहीं, जो अब हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे लगने वाले इल्जामात के हवाले से खूब आगाह भी हैं। और मुस्तफ़ा कमाल ने यह कहा भी है कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने जब कहा कि सबूत नहीं दिए गए मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से, तो मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना था कि हुकूमत के पास पहले ही शवाहिद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ और वो कार्रवाई कर सकते हैं। इतने संगीन किस्म के इल्जामात क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अब ये नोयत आ सकती है कि उसमें एक ऐसे ही पार्टी बन जाए, एक उसमें से उसकी एक और बर्थ हो एमक्यूएम की, और वो किसी नाम से भी हो, और उसके बाद जो अस्करी विंग से रिलेटेड हैं और इस किस्म के जो लोग हैं उनको अलग कर दिया जाए। पहले तो ये कहा जाता था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगाया जाता था, मीडिया पर खौफ था, क्या वजह थी? लेकिन अब तो हर एक इल्ज़ाम सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर है। सानिया बल्दिया हो, या फिर 12 मई हो, नश्तर पार्क हो, या फिर वली बाबर केस हो, ये तमाम इल्ज़ामात अब खुलकर मीडिया के हवाले से मीडिया अब इल्ज़ामात लगा रहा है, या फिर ये इल्ज़ामात किसी और तरफ से आ रहे हैं। क्या इन इल्ज़ामात में हकीकत है, और अगर हकीकत है तो इनका अंजाम क्या होगा? आज का हमारा यही मौजू होगा। और इसी पर बात करने के लिए मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, उनका मैं आपसे तारुफ करवाऊं। हमारे साथ हैं बैरिस्टर आमिर हसन, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ हैं कर्नल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, दिफाई तज्ज़ियाकार है, एनालिस्ट है, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे सदीक अल फारूक साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। सबसे पहले आगाज करेंगे बैरिस्टर आमिर से। आमिर साहब, ये बताइएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जो बगावत शुरू हो चुकी
چکی ہے اور یہ لگتا ہے کہ اب ایک نئی متحدہ بن رہی ہے. وہ ابھی تو نامعلوم ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ وہ کس نام سے آ رہی ہے. تو اس کے بعد کیا کراچی کی سیاست میں متحدہ قومی موومنٹ سب مائنس ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے؟ بہت شکریہ عالیہ، آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے، نامعلوم جماعت. دیکھیں، نامعلوم جماعت پاکستان کے اندر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، پہلے پارٹی کا نام رکھا جاتا ہے، پھر اس کا کوئی فلیگ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا منشور ہوتا ہے، پھر وہ پارٹی اپنے آپ کو آرگنائز کرتی ہے، لوگوں میں آتی ہے. واقعی یہ حیران کن بات ہے کہ آج تک اس جماعت کا نام بھی نہیں پتا، اور جو فلیگ دکھایا گیا وہ پاکستان کا فلیگ تھا. اور پاکستان کے فلیگ کے اوپر تو کوئی سیاسی پارٹی نہیں بن سکتی. لیکن حیران کن بات یہ کہ پاکستان کی 68 سالہ تاریخ میں ایک بات ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ تھی، اس کا ایک فلیگ تھا. ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پیپلز پارٹی تھی، اس کا فلیگ تھا. اس کے بعد آنے والی جتنی جماعتیں ہوں ان کا کوئی فلیگ تھا. لیکن ایوب خان کا کوئی فلیگ نہیں تھا، لیکن وہ بھی صدر بنے. یحییٰ خان کا کوئی فلیگ نہیں تھا، وہ بھی صدر بنے. ضیاء الحق کا کوئی فلیگ نہیں تھا پارٹی کا، پولیٹیکل پارٹی، وہ بھی صدر بنے، اور جنرل مشرف بھی. اور ان لوگوں نے بھی یہی پاکستان کا فلیگ استعمال کیا تھا. تو جہاں سے ہمیں تانے بانے بنتے نظر آتے ہیں، دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا بننا، پھر ساتھ میں یہ بھی جوڑ لیجئے نا کہ ان کے وطن سے جن سیاسی پارٹیوں نے جنم لیا ان کا بھی مستقبل دیکھ لیجئے. بہرحال جو عوام، جنہیں عوام چاہتے ہیں ان کا تو مستقبل رہتا ہے، کیونکہ یہ سیاست جمہور کے ساتھ، اور جمہوریت جمہور سے وابستہ ہے. جسے لوگ چاہتے ہیں وہ رہتا ہے، جسے نہیں چاہتے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ تاریخ نے ثابت بھی کیا. بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایک سیاسی حقیقت ہے، لیکن اسے یہاں تک پہنچانے میں آپ کی جتنے بھی ڈکٹیٹرز تھے ان کا بڑا ہاتھ ہے. جنرل ضیاء کے دور میں انہیں بنایا گیا، انہیں پروان چڑھایا گیا، اور جتنی مضبوطی انہیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں ملی کبھی نہیں ملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے خیال میں کہ آج یہ جو ہے کچھ ناراضگی ہے ان سے، ان کے قائد تحریک سے. کھل کر کہا ہے خورشید شاہ صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ اب اپنے بیبی سے ناراض ہو گئی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا بیبی ہے متحدہ. اور بیبی سے شاید ناراض نہیں ہوئی، بیبی کو جو ہیڈ کر رہا تھا وہ شاید اب بیبی نہیں رہا، تو شاید اس سے ناراض ہے. اور ایک پیوند لگا کے اور نئی کوشش کی جا رہی ہے قیادت لانے کی. لیکن وہ تو افاق احمد بھی آئے، انہوں نے بھی اپنی پارٹی بنائی، وہ تو کوئی کامیاب نہیں ہو سکے. افاق احمد کا اور ان کا پرابلم اور تھا، وہ مہاجر قومی موومنٹ، ان کا اختلاف تھا، کیونکہ سیاست تو کہیں نہ کہیں یہ تعصب کی ہو رہی ہے. لسانی سیاست ہے جو جنرل ضیاء نے یہاں پہ فرقہ وارانہ اور لسانی سیاست کو پروان چڑھایا، یہ اسی کا ایک حصہ ہے. لیکن اس میں تو ان کا تھا جو آپس میں ڈفرینسز تھے وہ تھے کہ مہاجر قومی موومنٹ رہے یا متحدہ قومی موومنٹ بنے، وہ اور ایشو تھا. یہ اب ایشو ہے کہ نئی قیادت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے نزدیک قیادت منتخب کرنا پارٹی کے ورکرز کا کام ہوتا ہے، تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ کام وہی کریں، انہی کے تحت ہو. متحدہ قومی موومنٹ کو بھی اب سوچنا پڑے گا. لیکن متحدہ قومی موومنٹ سے ایک اور عنصر جڑا ہے، اور وہ جڑا یہ ہے کہ وہاں پر عسکری ونگز بھی ہیں اور کرمینلز بھی ہیں اور اس کے ٹارگٹ کلرز بھی ہیں. میں یہی چاہ رہا تھا بات کہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ متحدہ کو رہنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے. لیکن اگر آپ کے ملیٹنٹ ونگز ہوں، بطاخوری کے الزام ہوں، آپ کے قائد 25 سال سے پاکستان نہ آ رہے ہوں اور پھر نیشنلٹی لے کے بیٹھ چکے ہوں، پھر بیٹھی باتیں کرتے ہوں. نہیں، ہم نہیں کہتے، لیکن یہ فیصلہ پھر بھی ایم کیو ایم کو کرنا پڑے گا، اس کے ورکرز کو کرنا پڑے گا، اس کے لیڈرز کو کرنا پڑے گا. کمال اور انہی ڈاکٹر صغیر مصطفیٰ کمال صاحب تو چلے گئے تو چھوڑ چھاڑ گئے، تو چھوڑے ہیں رہ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ فاروق ستار صاحب ہیں. اب پتہ نہیں ان کے کیا مصطفیٰ کمال صاحب کا اس وقت رول ایک محسن کش کا ہے، شاید میں اسے کرنا. فاروق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ میں جو اب یہ بغاوت شروع ہوئی ہے اپنے لوگوں میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو کیا کوئی نقصان سیاسی طور پر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ان کی بغاوت اندر سے ہوئی اور کیسے ہوئی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی جب ایک سٹیگننٹ ہو جاتی ہے کہ وہی چیز ایک بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، ان کا ایک کردار بن جاتا ہے اور ان کو کچھ نہیں ملتا تھرو آؤٹ دس پیریڈ. دیکھیں نا، جب بنایا تھا، بلکہ یہ جو مہاجر کو ایک آئیڈینٹی دی گئی، اس کا مہاجر کا بڑا سخت نقصان ہوا ہے. دیکھیں، 30 سال آؤٹ آف 68 ایئرز آپ کو ایک آئیڈینٹی مل گئی، ٹھیک ہے، جس کا مطلب کیا ہوا کہ باقی خطوں میں آپ دیکھیں مرجر ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں میں مہاجر ہوں، یہ مہاجر ہیں، کون مہاجر ہے. لیکن وہاں پر ایک آئیڈینٹی دے کے اس مرجر کو ختم کیا گیا، جو کہ درست نہیں. اینڈ ریزلٹ میں ان دا لانگ رن
تو یہ کسی طرح بھی ان کو سودمند نہیں تھا. دوسری بات یہ رہی کہ اب ایک سسٹم جو چل رہا تھا وہ اب ایسے تھا کہ ایک جیسے ان کے لیڈر کا تھا، مہادر بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ان کے سارے فالو اپ تھے، دے ہیڈ دیئر اون تھنکنگ، اور کافی لوگوں سے بات ہوتی تھی. تو وہ جس خوف سے آئے تھے اس خوف میں بیٹھے تھے ابھی تک، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم they were not very happy, they were embarrassed many times in many of his speeches. اچھا اب بات یہ بنتی ہے آگے کہ یہ کہ کون اس کو کرواتا ہے کہ جی کوئی نیا لا رہا ہے جس کی طرف عام لوگ اشارہ کرتے ہیں، کوئی نہ ملے تو اس کی طرف اشارہ کر دو. بات کہنے کا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایم کیو ایم توڑنے کا فائدہ کیا ہے، مجھے کوئی یہ بتا دیں. اچھا کیونکہ یہ ایک کرنل صاحب ایک اگر جنرل جو بھی متحدہ قومی موومنٹ، کراچی کے حالات، امن و امان، الطاف حسین، اس کے جو ارد گرد باتیں گھومتی ہیں، ابھی الطاف حسین صاحب کی طبیعت ناساز ہے، ایسی چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں اور بہت جلد شاید کوئی اور تو کچھ ان کا نہیں بگاڑ سکا اور شاید اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو آخری مقام تک لے جائے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ وہاں سے کوئی ایسی خبر آنے والی ہے، اس لیے اس سے پہلے متحدہ کا ایک الگ سے ونگ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ کراچی کے سینیریو میں، حالات میں اس وقت یہ ضرورت ہے کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اس سیاست میں کوئی نئی جان، نئی جہر ڈالی جائے. میں جس بات پہ بات کر رہا تھا وہ اس چیمہ گوئی کی بات کر رہا تھا جہاں پہ یہ ہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، آرمی کر رہی ہے، رینجرز کروا رہی ہے، سمتھنگ لائک دیٹ. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب متحدہ کی جو پارٹی یہاں پر تھی، یہ رابطہ کمیٹی، فاروق اینڈ ادرس، وہ آرمی کے ساتھ جب مکمل طور پر ساتھ چل رہے تھے اور چلنا چاہتے تھے، اب بھی چلنا چاہتے ہیں، تو کیا ضرورت پڑی تھی آرمی کو کہ ان کو توڑ کے کچھ پی 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 کو دے دے، کچھ پی ٹی آئی کو دے دے، کچھ اور کو دے دے؟ مجھے آپ بتائیں اس میں کچھ سینس بنتی ہے آرمی پر لگانے کی؟ ایک نارمل سوچ کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں، ایک میری نزدیک یہ ہے کہ اگر توڑ کر کسی اور بالکل آپ نے اس میں لاجک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، لاجک ہے کہ جب وہ کنٹرول کر سکتے تھے متحدہ قومی موومنٹ کو، فاروق ستار یا جو لوگ تھے وہ ان کو بالکل کر رہے تھے، تو وہ پھر کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کے اوپر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور بات ہو رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ کے وطن سے ایک اور جنم لینے والی پارٹی کہیں، نامعلوم کہیں، جو بھی کہیں، لیکن اس کے اوپر جو اس کے بعد سے کراچی کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے، اس میں کتنی تبدیلی آتی ہے، یہی ہمارا موضوع ہے. کرنل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے تاکہ اس کے بعد میں بیرسٹر صاحب کی طرف جاؤں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ یقین کریں، مطلب یہ لاجیکلی یہ بنتا نہیں ہے کہ اس کو توڑنے کی کسی کو ضرورت پڑی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ صرف اللہ جی کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی ان کے ایم کے ایم میں موسٹ آف دیم پڑھے لکھے سوچ سمجھ والے لوگ ہیں، وہ اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ ٹکڑیاں بن کے لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ جائیں گے. دے ول گو ویئر ایور دے گو، دے ول گو ٹوگیدر، لیٹ می ٹیل یو. اور اب تیسری چیز، لیکن وہ آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں نا، وہ ایک خوف تھا وہ ٹوٹ گیا. اچھا تیسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی جس طرح بھی اب ان کے ڈیسیجنز جو آئیں گے، دوسری پارٹی کی طرف سے بھی جو آئیں گے، تو دو پارٹیاں مطلب فار دا سیک آف ڈسکشن وی کین سے دیٹ، دوسرا گروپ جو 90 والا گروپ ہے، ان سے بھی اب جو ڈیسیجن آئیں گے، چاہے الطاف صاحب کی حالت کچھ بھی ہو، آئی ڈونٹ نو اگلے دن جو پرسوں انہوں نے تقریر کی ہے 2-2.5 گھنٹے جس طرح بولے ہیں، اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنے بیمار ہیں، یہ سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ اینی وے وہ تو ہم سب لوگوں کا اللہ نگہبان ہوتا ہے، اسی کے فیصلے ہیں نا، اس کی بات نہیں. اگر کچھ بھی ان کا نہیں ہوتا یا نہیں بھی پہنچ سکتے تو بھی فیصلے جو اب ہوں گے یہی لوگ کریں گے اور ٹھپا بھائی کا چلتا رہے گا. اور یہ ایک چیز ہے جو ان کو کچھ دیر کے لیے مینٹین کرے گی ٹل سچ ٹائم دے گو آن ایدر سائڈ. اچھا بیرسٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کرنل فاروق، ان کی بات میں وزن بھی ہے، لاجک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر متحدہ قومی موومنٹ کو کنٹرول کر سکتی تھی، اس میں جتنے لوگ تھے ان کو بھی کنٹرول کر سکتی تھی، ان کو الگ سے اس طرح سے گروپنگ کرنے کی یا نیا گروپ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے جو میرے نزدیک کہ یہ پارٹی کو توڑا نہیں جا رہا، ایم کیو ایم کو انٹیکٹ رکھا جا رہا ہے. دیکھیں ٹوٹنا اور ہے، نئی قیادت کا وقت ہے، انہیں پتا ہے، میں نے پہلے کہا
کہ جو بلیو آئیڈ تھے اب وہ بلیو آئیڈ نہیں رہے، اب اس طرح سے بات نہیں مانتے، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، ضدی ہو گئے ہیں، اب وہ کھلے عام تقریروں کے اندر بہت بہت باتیں کرتے ہیں، جو کبھی دعوتیں دیتے تھے اب بہت طرح کی باتیں کرنے لگے. تو اب آپ کو اب ایسی قیادت لے کے آنا ہے جو اگلے 20 25 30 سال کے لیے آپ کے حکم کے تحت چلے. دیکھیں ایم کیو ایم بنائی کیوں گئی؟ ایم کیو ایم کو یہ جو تعصب اور قومیت کے بنیاد پہ بنایا گیا تاکہ سندھ کے اندر ایک تقسیم کا عمل جاری رہے، اور اسے رورل اور اربن سندھ کے اندر تقسیم کیا گیا. پھر کیپٹل کے اندر آج تک سٹیبلٹی نہیں آتی ہے سندھ کے اندر، اور گورنمنٹ کیونکہ سندھ میں اکثریت ہے پیپلز پارٹی کی تو سٹیبلٹی نہ آ سکے. تو یہ انٹیکٹ رکھنے کی کوشش ہے، توڑنے کی کوشش نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ کون لیڈر ہوگا، اس کا فیصلہ پرانی لیڈرشپ کرے گی یا وہ لیڈرشپ جس نے اس پرانی لیڈرشپ کو بنایا تھا وہ کرے گی. یہ دور ہے اس وقت. میرے نزدیک بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے، کیونکہ آپ قانون دان بھی ہیں تو مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریے گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو الزامات اپنی ہی قیادت پر لگائے ہیں اور اپنی ہی پارٹی پر لگائے ہیں کہ وہ را کی ایجنٹ بھی ہے، را سے تعلق بھی ہے، ٹارگٹ کلرز بھی تھے، بتہ خوری بھی تھی، بتہ وصول کر کے وہ وہاں پر بیچتے تھے اور اس کے لیے کیا نشاور جو بھی پریکٹس کی جاتی تھی. اب مجھے بتائیں کہ جو اس سارے سسٹم کا حصہ تھا 20-25 سال، ایک ٹیلی فون آپریٹر سے لے کر آپ ایک سٹی کے ناظم بننے تک آپ سارے اس کا حصہ تھے، انیس صاحب بھی اس کا حصہ تھے. آپ کیسے کہیں کہ وہ اس جرم کا حصہ نہیں تھے؟ کیسے عوام ان پہ اس جرم سے ان کو کہیں کہ وہ شریک جرم نہیں تھے؟ یہ آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے. دیکھیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور ہماری سیاسی معاملات کے اندر اور ویسے بھی سوشلی ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کل تک مصطفیٰ کمال صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا. مصطفیٰ کمال کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا اگر ناظم یا میئر بنایا تو وہ ایم کیو ایم نے بنایا تھا. پھر انہیں ان کے ختم ہونے کے بعد گھر کا تحفہ دینا، وہ بھی آج تک یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آئی ہوئی ہیں کیسے سر جھکا کے بھائی کے آگے کھڑے تھے، کیسے جیسے آج وہ ان کے ظلموں سے دم پہ رو رہے ہیں، کبھی ان کی بصیرت کے اوپر روتے تھے، ان کی بصیرت افروز تقاریر سنتے ہوئے مصطفیٰ کمال صاحب روتے تھے کہ اتنا دکھ اور درد عوام کا میرے قائد کے دل میں. تو بات یہ ہے کہ ایسے دوہرے کردار جو ہوتے ہیں اور ایسے منافقت پر مبنی رویے جو ہوتے ہیں انہیں کنڈیم کرنا پڑے گا ہماری پوری سوسائٹی کو. بات اتنی عالیہ کہ دیکھیں کوئی نہیں جانتا تھا یہ صاحب کہاں گئے اور کہاں سے دوبارہ آ گئے. آپ نے پوری 3 گھنٹے کی جو ٹی وی اسکرین پر آپ نے ان کی اسپیچ سنی، کانفرنس سنی، اس میں کہیں پر بھی قوم سے معذرت نہیں کہی کہ میں اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں. قوم سے کہیں معذرت کا لفظ معافی مانگتا ہوں کہیں میں نے نہیں سنا. صرف اس میں یہ کہا کہ یہ ایم کیو ایم ایسی ہے، الطاف حسین ایسے ہیں، یہ وہ سب یہ جرائم کرتے رہے اور ہم آج بغاوت ہم حصے دار رہے، ہم یہاں پہ میئر رہے، ہمیں سب سے بڑا شہر کی چابی ملی ہوئی تھی. 12 مئی کا واقعہ انہی کی نظامت کے دوران ہوا جہاں پہ لوگوں کو شہید کیا گیا، اس وقت پولیس بھی ان کے کنٹرول میں تھی. یہی تو بات ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں. صرف بات اتنی ہے کہ اب بھی سوچنا، میں نے جو بات پہلے کی تھی میں اسی پہ دوبارہ زور دینا چاہوں گا کہ قیادتوں کی تبدیلیاں اس پارٹی کے ورکرز کا کام ہوتا ہے. باہر سے ہمیں یہ پپٹس کی طرح ہلانا چھوڑ دینا چاہیے. سیاست اہل سیاست کا کام ہے، انہیں کرتے رہنے دینا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی آئے، اچھی پولیٹیکل پارٹیز بنے، انسٹیٹیوشن بنے اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. ایک طرف تو پورا زور لگا کے کبھی کسی پارٹی کو لایا جاتا ہے، پی ٹی آئی کو وہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ کراچی میں بہت ہے، لیکن پھر ایک طرف انہیں بھی ساتھ ووٹ اتنے ہی دلائے جاتے ہیں تاکہ ابھی ان کا زور بھی اگر ٹوٹ گیا تو پھر ایک نیا کردار بنانا بہت مشکل ہو جائے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے نزدیک سیاست کا فیصلہ جمہور کو کرنا ہے، عوام کو کرنا ہے، انہیں کرنے دینا چاہیے، لیکن ایم کیو ایم کو بھی اپنے طرز سیاست پہ غور کرنا پڑے گا. اب یہ غیر ذمہ دار رویے نہیں چاہیے. اب اس طرح سے بلیک میلنگ سب سے زیادہ اقتدار کے اندر ایم کیو ایم رہی ہے، سندھ میں نہیں پورے پاکستان میں. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹیز آپ 80 سے لے کے آج تک لیں گے تو سب سے زیادہ اقتدار. جس اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو بنایا، وہ ان سے فائدے حاصل کرتی رہی، ایم کیو ایم ان سے فائدے حاصل کرتی رہی اور آج اس نوبت تک پہنچ گئے. تو پیپلز پارٹی بھی سب کا پارٹ رہی ہے. صوبائی حکومت آپ کے پاس تھی. یہ اگر صغیر صاحب منسٹر رہے تھے تو آپ کی قیادت نے انہیں منسٹر بنایا، اور بھی جو ان کے لوگ منسٹر بنتے رہے ان کو آپ کی قیادت نے بنایا. وزیر داخلہ صاحب، اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کے بارے میں وہ خود فرما چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ بارگیننگ کے ٹول کے طور پر استعمال کرتے تھے وہ سارے
معاملات جو اب ایم کیو ایم کے اوپر الزامات کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں عالیہ، بڑی کلیئر بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ان کے ساتھ پہلا اتحاد جب ہوا، الائنس ہوا بی بی کی گورنمنٹ کے دوران، تو ایک طرف ہمارا جو ان کے ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں یا ممبر صوبائی اسمبلی ہوتے ہیں وہ لوگوں کے الیکٹڈ ہوتے ہیں، ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، اور پھر اربن ایریاز کے اندر انہیں ہمیشہ سے مینڈیٹ ملتا رہا، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو چلنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہمارے اتحادی ہوتے ہیں تو نصیر اللہ بابر کا اسی دوران ان کی ملیٹنسی کے خلاف، ان کی بتہ خوری کے خلاف، ان کی بدماشی کے خلاف، بوری بند لاشوں کے خلاف آپریشن بھی جاری رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، میرے کوشچن آپ سے اس لیے بھی ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں لیکن ایک قانون دان بھی ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ریاست کی کہاں ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک پارٹی، ایک سیاسی پارٹی جس کا تعلق کسی دوسرے ملک سے ہو، جو کہ ملک دشمنی میں ملوث ہو اور اس کے ساتھ ملک دشمنی کے لیے کام کرتا ہو، پھر اس کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوں، بتہ خوری ہو، کراچی کو خون میں نہلایا جا رہا ہو، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ایسی سیاسی پارٹی کے لیے؟ دیکھیں، ایک طرف تو آپریشن ہو رہا ہے جس پہ ساری سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے، وہ درست ہے۔ ریاست کا کام قانونی طور پہ ابھی اگر را کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں تو انویسٹیگیٹ کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اور اسی کو کیس انیشیٹ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ باتیں الزامات کی حد تک نہیں رہنی چاہیے، روز روز نئے غدار پیدا نہیں کرنے چاہیے۔ ابھی حکومت میں آئی ہے نا، اس سے پہلے 2008 کے بعد 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کو سب کچھ پتا تھا؟ نہیں، دیکھیں یہ تو سب کو پتا تھا، جنا پور کی سازش میاں نواز شریف کے دور میں آئی، اس کے بعد فوج نے انہیں گورنمنٹ کے اندر شامل کیا، وہی فوج ان کے خلاف آپریشن بھی کر رہی تھی، وہی فوج انہیں ساری گورنر بھی بنا رہی تھی، فوج کی گورنمنٹ تھی اس وقت، فوجی دیکھیں آرمی چیف کی حکومت تھی نا مشرف صاحب کی، وہ فوجی وردی کے ساتھ موجود تھے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں، ہاں جنرل صاحب، لیکن وہ تھی تو ایک انسٹیٹیوشن تو استعمال ہوا۔ بہرحال میں اس میں فوج کا نہیں، جب بھی فوج پولیٹیسائز ہوتی ہے اس کی ریپیوٹ خراب ہوتی ہے، اور جب بھی فوج پالیٹکس سے علیحدہ ہوتی ہے پوری قوم اس کی عزت اور احترام فوج کا لوگوں کے دلوں میں ہے۔ جیسے اب ضرب عضب پہ فوج اگر کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، فوجی جوان اپنی جانیں دیتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ایسی پارٹی جس کے اوپر ایسے الزامات ہیں کیا سلوک ہونا چاہیے؟ ریاست کو اب الزامات سے بڑھ کے اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہوئے عدالتوں کے اندر بات لے کے جانی چاہیے، اور اب ثابت کرنا چاہیے، یہ کہہ رہا ہو، ایک ملک کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہو کہ ایک سیاسی پارٹی کے را سے تعلق ہے، وہ ملک دشمن کام میں ملوث ہے، وہ وہاں سے دوسرے ملک سے فنڈنگ لیتی ہے، جب ایک آپ کا وزیر دفاع یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہو تو پھر اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ بدقسمتی ہے کہ وہ صرف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، سٹیٹمنٹ آپ دے سکتی ہیں، سٹیٹمنٹ میں دے سکتا ہوں جو لوگ حکومت کے اندر نہیں ہیں، لیکن اتنے معتبر لوگ جو وزیر دفاع ہوں یا وزیر داخلہ ہوں وہ بھی سٹیٹمنٹ سے دیتے رہیں گے۔ ہم پہلو بدل لیتے ہیں جب ہماری باری آتی ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی بات سے کہ پیپلز پارٹی بھی اپنے 2008 اور 2013 تک کے دور میں جو کچھ ایم کیو ایم کا تھا اس سے کہہ رہی ہے کہ ہم بری ذمہ اب مسلم لیگ نون کے اوپر ڈال دیں۔ یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں، جب تک پاکستان پیپلز پارٹی تھی ان کے را والے معاملات اتنے اس طرح جیسے اب ان کی پارٹی کے اندر سے بات آ رہی ہے اس پہ نہیں آئے ہیں۔ میں نے بار بار آپ کو کہا کہ ان کے خلاف کیسز بھی بنے، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کیسز کو چلایا بھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے قانونی طور پہ بھی ان کے خلاف وہ کیے، سارے اقدامات کیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آپریشن کے طور پر بھی رینجرز بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے بلائے تھے، اور ہم ہی نے ان کے خلاف سب سے کامیاب آپریشن کیا تھا۔ رینجرز نے کورٹ میں کیا کہا ہے میں اس کے اوپر بعد میں، لیکن عالیہ صرف ایک بات آخری میں، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمیں صرف الزامات کی سیاست سے نہیں، آج بھی ایم کیو ایم اگر لوگوں میں ہے تو صرف انہیں دیوار کے ساتھ نہ لگائیں، ان کی سیاست، ان کی سیاسی پوزیشن کو اور ان کی ملیٹنسی کی پوزیشن کو اسے علیحدہ کرنا پڑے گا، سیاست کا احترام کرنا پڑے گا، اور ان کی جو ملیٹنسی ہے اسے ختم کرنا پڑے گا۔ کرنل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جرم ہوتے ہوئے دیکھا، آپ خاموش رہے، آپ اس کا حصہ تھے، آپ اس کے ساتھ تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، تو مجھے بتائیں کہ کیسے اس کو آپ کہیں گے کہ یہ تو ایک ملیٹنٹ گروپ ہے اور یہ ایک سیاسی گروپ ہے، جب آپ بھی اس کا پارٹ تھے، کیسے الگ کیسے کریں گے؟ کیسے کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب الگ ہو جائے گا؟ دیکھیں جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں ایک مافیا کی صورت میں، جب کوئی ابھرتا ہے اس میں بڑی دنیا قابو آ جاتی ہے اور وہ سارے گناہگار نہیں ٹھہرائے جا سکتے۔ بہت سارا میں نے ماحول دیکھا ہے، ماحول یہ تھا کہ آپ کو چٹ ملتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، نہیں کریں گے تو آپ اڑ جائیں گے، تو میرا خیال ہے بہت لوگ جو کہ نہیں چاہتے تھے وہ بھی اس میں شامل اس میں کام کرتے رہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ نو مور، لیٹس سے کہیں پر بھی اختلاف آ سکتا ہے جس کو آپ نے بہت زیادہ کہا ہو،
اب ہمارے محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں ایوب خان کے کتنا قریب تھے، جب نہیں چیز بات بنی، اختلاف ہوا، کہا کہ جی نو مور، ہیئر آئی ایم آؤٹ ان دا پبلک، ٹھیک ہے جی۔ اب بندہ یہ کہہ کہ جی انہوں نے ایوب خان کے ساتھ کام کیوں کیا تھا، فلاں چیز میں کیوں ہوئے تھے، فلاں چیز میں، یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ اب بھی میں اوورآل ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا عدالتوں کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے اور عوام کا ان پرانے مقدمات میں، اگر ہم اس کو چھوڑ کر آگے کی چلنے کی کوشش کریں، سزا تو آپ دے نہیں سکتے، پکڑ تو آپ آج تک سکیں کچھ نہیں۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ جنرلی ایکسیپٹ نہیں ہوتی کہ جی ایک عارف کو پتہ کہہ کہ جی آپ ہر مجرم کو چھوڑتے جائیں گے، نو، میں ویسے ایک مت کے طور پہ، چونکہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی جتنے مقدمے آپ 15-16 سالوں سے چلا رہے ہیں، کیا نکالا ہے آپ نے؟ if the same is the condition, then let's go for something positive. وہ لوگ جن کے خلاف ڈائریکٹ احتساب کا نظام یہاں پر ختم کر دینا چاہیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ نو جن کے خلاف شہادتیں موجود ہیں، آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس ہے کہ یہ دشمن سے ملے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے وہ کیا، ٹیک دیم آؤٹ اینڈ پنش دیم وداؤٹ اینی ڈیلے۔ اور جو لوگ اور ایز اے پارٹی ایم کیو ایم کو ایز اے پارٹی میں بلیم نہیں کروں گا، میرے نزدیک یہ ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ایک ریئلٹی ہے۔ ایک پھر ایم کیو ایم کے سربراہ کی اور ایم کیو ایم کے جو قائد ہیں، صرف انہی کا پرابلم ہے کہ انہی کے ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر وہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی ہوں گے نا، کچھ جو وہ لوگ مجرم جو جرم کرتے ہیں، جو خود جا کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ بات کریں، اگر میں آپ کا یہ لاجک مان بھی لوں کہ اگر آپ کو پرچی مل جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو آپ کو مار دیا جائے گا، تو پھر وہ یہ جتنے بھی ہے حماد صدیقی سے لے کر جتنے بھی یہ پکڑے گئے عمران فاروق قتل کیس میں لوگ پکڑے ہوئے ہیں، معظم ہو، محسن ہو، یہ سب پکڑے، تو پھر یہ تو ان کا جرم تو نہیں ہے، ان کو تو پرچی آئی کہ آپ نے کسی کو مارنا، انہوں نے مار دیا۔ کیا یہ جسٹیفیکیشن اور اس لاجک کے ساتھ جو ہے یہ جنہوں نے جرائم کیے وہ چھوٹ جائیں گے؟ ولنگنیس جو ہوتی ہے نا ایک انسان کی، پھر جس نے کروائی ہے اس کا احتساب کریے، اس نے کہا نہیں وہی وہاں سے شروع کریں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ایک وہ کہتے ہیں نا کنفیشن، اس طرح کے جو معاف کیا جاتا ہے، قومی سطح پر سوچیں آپ پوری پارٹی کو نہیں کر سکتے۔ مرزا نے بھی کہا تھا، اس کو تو آپ نے پھانسی دی تھی۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں نے کیا، یہ آئی تھنک ہی کین ٹیل بیٹر آن دس، کہ جو آپ یہ گواہ بناتے ہیں نا، وعدہ معاف گواہ، ہی شوڈ نو میکسیمم اینڈ پارٹیسپیٹ منیمم۔ یہ ہوتا ہے نا جی، آپ اسی پرنسپل پہ اگر آپ چلتے جائیں۔ بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ ہم نے بات کیا کہ اس کی کیا آئینی قانونی حیثیت ہے اور یہ جو الزامات آ رہے ہیں اس سے متحدہ کو کتنا فرق پڑے گا، لیکن متحدہ کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ سندھ میں ایک بڑی جماعت ہے، اس کو کتنا فرق پڑے گا؟ پاکستان تحریک انصاف جو کہ آلٹرنیٹ سمجھی جا رہی تھی متحدہ قومی موومنٹ کے بعد، کیا اس کو بھی کوئی فرق پڑے گا؟ سیاسی منظرنامہ کراچی کا کیا، سندھ کا کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، اس پہ بات ہوگی۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور بات ہو رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ میں اب ہونے والی بغاوت کے بعد کیا مصطفیٰ کمال کوئی کمال کریں گے یا پھر وہ بھی آفاق احمد کی طرح ایک اور پارٹی کے ساتھ رہیں گے، اور اس سے زیادہ کراچی کے سیاست نامے پہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن حالات بدل سکتے ہیں کیونکہ ریحان ہاشمی متحدہ قومی موومنٹ سے ایم این اے تھے اور کراچی کی سیٹ سے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اب یہ ممبر قومی اسمبلی کی سیٹ ہے، خالی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پتہ یہ چلے گا کہ کیا اب جو نئی لیڈرشپ آئے گی، اس پہ جو نیا کینڈیڈیٹ آئے گا قومی اسمبلی کی سیٹ پر، اس کے ووٹوں سے اندازہ ہوگا وہ متحدہ قومی موومنٹ ظاہری طور پر وہ تو اپنا کینڈیڈیٹ لے کر آئے گی، لیکن اس کے ساتھ پی ٹی آئی لے کر آتی ہے یا پیپلز پارٹی لے کر آتی ہے یا کوئی اور لے کر آتا ہے، جماعت اسلامی بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ مصطفیٰ کمال کی کراچی میں انٹری، سیاسی منظر پر آنا، ایم کیو ایم پر الزامات لگانا، اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کا اب جو سیاسی ساکھ ہے وہ کتنی متاثر ہوئی ہے، کتنی بہتر ہوئی ہے، کیونکہ ماضی کا ریکارڈ یہ رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ
پر جب بھی الزامات لگے، چاہے وہ کراچی آپریشن شروع کیا گیا ہو یا کچھ کوئی اور الزامات ہو، متحدہ قومی موومنٹ سیاسی طور پر سرخرو ہوئی ہے. تو کیا اب کی بار کوئی تبدیل ہوگا منظرنامہ؟ کرنل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ میں ایک گروپ بننے جا رہا ہے، چلیں جی اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، کراچی کی عوام نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن کیا سیاسی پارٹیاں ایکسیپٹ کر پائیں گی؟ پی ٹی آئی تھی، متحدہ کا توڑ سمجھی جا رہی تھی، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے، وہاں پر بڑی جماعت ہے، تو کیا ان کو کوئی اس طرح کے گروپ آنے سے ان کو کوئی ان کی سیاسی ساکھ کو کوئی فرق پڑے گا؟ میرا خیال ہے یہ تو الیکشن اگلا بتائے گا کہ کہاں تک یہ لوگ جاتے ہیں. ٹل سچ ٹائم آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ جو سیٹ خالی ہوئی ہے متحدہ کی، وہاں پر متحدہ کا بندہ ہی آئے گا، دوسری پارٹیوں کا چانس کم ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ متحدہ کا ہی بندہ آئے گا کہ اس میں جو سیٹ چھوڑی تھی، جب ہم لوکل باڈیز میں بھی ہم تجزیہ کر رہے تھے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کیا منظرنامہ ہوگا، وہ وہاں پر بھی لوکل باڈی میں بھی وہ جیت گئے متحدہ قومی موومنٹ. وہ اس لیے کہ کوئی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی پبلک میں؟ کیوں نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہوتی ہیں نا، جہاں پر کون سی کمیونٹی رہتی ہے، کیا ان کی سٹینڈنگ کیا ہے، یہ ہماری ایتھنک اور یہ جو کمیونٹی بیسڈ الیکشنز ہوتے ہیں نا، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آئے گا تو بندہ ادھر سے موسٹ لائکلی. ٹھیک ہے، اب وہ کون سے گروپ کا ہے، اب وہ کون سے گروپ کا ہے، کیا دوسری سیاسی نہیں وہ دوسری دونوں گروپس میں سے کس کا ہوگا؟ نہیں، دونوں گروپ میں ہو سکتا ہے مصطفیٰ کمال تو اپنا کینڈیڈیٹ بھی نہ لے کر آئے نا، لیکن اگر ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ وہاں پہ جیتتا نہیں ہے یا اس کو پہلے سے کم ووٹ پڑتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کراچی کے لوگوں نے مصطفیٰ کمال کی انٹری کو ایکسیپٹ کیا ہے. دیکھیں عالیہ، بات یہ کہ جب ہم اس طرح کسی سنہری کو ڈسکس کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ ایک دم سے کہتے ہیں کہ اب ایم کیو ایم گر گئی اور کوئی اور آ جائے گا. اور یہ دیکھا بھی میڈیا کی طرف سے خان صاحب کے حق میں بڑا زور لگایا گیا الیکشن پچھلے میں، لیکن کیا حال ہوا پھر انہوں نے کراچی کے یہ لوکل الیکشن لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے حق میں لگایا گیا. میڈیا پہ تو جتنا لگا آپ دیکھتے رہے، ان کا جلسہ دکھایا، اب عمران خان پہنچ گئے، اب کراچی آ گئے، اب یہ کر رہے ہیں، اب وہ کر رہے ہیں، ہر وقت لائیو کوریج ہوئی. لیکن اس کے باوجود خان صاحب کا کیا ہوا، وہاں پہ ان کا میئر کا امیدوار اپنی یونین کونسل ہار گیا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو اگر آپ سیاسی جماعت، اس کے اندر پازیٹیو چیزیں بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں. جہاں پہ اس کے اندر میں نے پہلے بھی بات کی، اس کے دونوں گروپس ہیں. جیسے ایسٹ پاکستان کے اندر مفتی بہانی بھی تھی تو عوامی لیگ بھی تھی. اب ہمیں عوامی لیگ سے گفتگو کرنی چاہیے تھی اور مفتی بہانی کو ختم کرنا چاہیے تھا. اسی طرح وہی میں آج بات کر رہا ہوں کہ آج بھی ہمیں سیاسی جماعت سے گفتگو کر دیکھیں. اسی سیاسی جماعت کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں. بیرسٹر فروغ نسیم ہیں وہاں پہ فاروق ستار ہیں، وہاں پہ نسرین جلیل ہیں، خوشبخت شجاعت ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو. اور پھر ایک ایم کیو ایم کی پازیٹیو چیز ہے کہ انہوں نے گراس روٹ لیول سے ورکرز کو لا کے اوپر بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھایا، جیسے کہ مصطفیٰ کمال صاحب خود آپریٹر تھے اور کہاں تک پہنچے. اور اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں جنہیں انہوں نے وزراء بنایا، گورنر بنایا. تو اس کی پازیٹیو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ایم کیو ایم کو ایک دم سے یہ حالات کا، اس نے قیادت کی تبدیلی کا سامنا ہے. تو یہ فیصلہ بجائے کوئی ادارہ کرے یا کوئی صرف ایک لیڈر بیٹھ کے کرے، یہ فیصلہ ان کے اندر سے ہی آنے دیں اور یہ ایک پازیٹیو فیصلہ ہوگا. لیکن کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو اب سوچنا پڑے گا کہ اب تعصب اور لسانیت کی بنیاد پہ انہیں بہت ٹائم ہو گیا، اب اسے چھوڑ دیں، اب شامل ہوں، سندھ کے عوام کے ساتھ شامل ہوں، پاکستان کے عوام کے ساتھ شامل ہوں اور اپنے آپ کو یہ جو ایک ٹیگ لگ چکا ہے مہاجر کی سیاست کا، سینس آف بیریومنٹ کا بار بار نعرہ لگانا. آج صدر پاکستان ایک مہاجر ہے، آج گورنر جس نے ریکارڈ قائم کر دیا سندھ کے اندر 13 سال تک مسلسل 14 سال تک گورنر رہنے کا، وہ ایک مہاجر ہے. اسی طرح ہماری بیوروکریسی میں بہت سارے ہیں، ہمارے چیف جسٹسز رہے، ہمارے آرمی چیفز رہے، تو میں وہ رہے، تو میں سمجھتا ہوں ہاں بالکل وہ پنجاب سے ہیں، ادھر سے اردو سپیکنگ نہیں ہے تو پنجاب کے مہاجر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب یہ چیز سوچنی چاہیے لوگوں کو. کراچی کے عوام پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک ان کی زبردست ہسٹری ہے، تو اب اس طرح سے دیکھنا چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی بار بار یہی سمجھتی ہے کہ نئی پیوند کاری نہ کریں، اس میں اپنی ڈوریں مت ہلانی چاہیے. سیاسی فیصلے کو سیاسی میدان کے اندر سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے اور اس طرح سے میدان بھی بلا خوف ہو نا، تو وہ بلا خوف کی فضا کس نے ختم کرنی ہے؟ علیہ صاحب یہ کس نے ختم کرنی ہے؟ اب تو بڑی دیر سے رینجرز کے اختیارات ہیں، بلا خوف کیفیت انہی نے ختم کرنی ہے اور وہاں پہ ریاستی اداروں نے ختم کرنی ہے. ان چیزوں کو ختم کریں، لوگوں کو کھل کے. ایک چیز ہے آج بھی ایم کیو ایم
گراس روٹ لیول تک ایک منظم جماعت ہے. تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کہتی کہ بالکل ایم کیو ایم کو آپ ختم کر دیں اور ایک نئی سیاسی جماعت بنا دیں. ایم کیو ایم بھی سیاست کرے, دوسری سیاسی جماعتیں بھی سیاست کریں, ایشوز بیس سیاست کریں, یہ ایسی لسانی سیاست نہ کریں اور تعصب کی سیاست نہ کریں. لوگ جسے ووٹ دیں وہ آ جائے. کرنل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عاشورہ بم دھماکے میں ایم کیو ملوث ہے اور جو ملزم پکڑا گیا تھا فیصل ماما, اس نے انکشاف کیا ہے اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ جو عاشورہ کی ساری دھماکے کی پلاننگ ہے وہ 9/0 پر کی گئی تھی. مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کہتے ہیں کہ 9/0, بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9/0 ایک سیاسی اماج کا بھی ہے, ایک سیاستدانوں کے لیے وہ ایک بہتر پلیٹ فارم بھی ہے اور اس کی ایکسیپٹنس بھی ہے. جس جگہ پر جس 9/0 پر بیٹھ کر یہ پلاننگ ہو کہ وہاں پر دھماکے کی پلاننگ ہو, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, مہاجر جن کو کہتے ہیں, ایم کیو ایم کے, یہ جو میں تو مہاجر نہیں کہنا چاہتا, لیکن ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں کتنے ہیں؟ فیو لیکس. ٹھیک ہے, کیا ایسا نہیں کہ آپ جن کو اچھا سمجھتے ہیں وہ 15-20 کروڑ کو بھی دھوکہ دے کے پاسے ہوتے ہیں, کر جاتے ہیں نا؟ ہم بیوقوف لوگوں کے ہاتھوں میں بنتے نہیں ہیں. تو اگر فیو لیکس بن گئے تو کیا ہو گیا؟ دیکھیں, سب مہاجروں کو یہ تھوڑا پتا ہے کہ 9/0 کے اندر پلس اوپر کیا ہو رہا ہے, نیچے کیا ہو رہا ہے. میں یہی تو بار بار کہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو گو فار دا. لیکن پھر ایم کیو ایم یہ کیوں کہتی ہے کہ ہمارے خلاف؟ ایم کیو ایم کا رد عمل آپ دیکھ لیں, مصطفیٰ کمال کے بعد بھی وہ یہ کہتے ہیں, چاہے کراچی آپریشن ہو, مصطفیٰ کمال کی انٹری ہو, ڈاکٹر صغیر ہو, کچھ بھی معاملات ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے. دیکھیں, ہمارے خلاف کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے, ایکشن ہمارے خلاف ہو رہا ہے. پچھلے دنوں زرداری صاحب نے بھی کہا. نہیں, وہ تو یہ اس سارے پارٹ کو, سارے سسٹم کو, جس میں مصطفیٰ کمال بھی شامل ہے, جس میں را کی فنڈنگ کے بھی الزامات ہیں, مینٹ سے ہے کہ کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے, ناٹ اونلی دیٹ پارٹی, اینی پارٹی فار دیٹ میٹر, وہ کہتا ہے جی ہمارے خلاف یہ بن رہا ہے. ہمارے کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اسٹرینتھ لینا, پاپولر اسٹرینتھ لینا, کہ ہم اکیلا نہ میں رہ جاؤں. ناؤ دی پوائنٹ از کہ جب آپ کا بار بار نام ایم کیو ایم آ رہا ہے تو پھر تو ہمارا ہی لفظ استعمال ہوگا. جب آپ 4 بندوں کو ہٹ کریں گے, پن پوائنٹ کریں گے, تو پھر شاید ان کا نام آئے. اور یہ ہوا کہ جب ان کو کر لیتے ہیں تو یہ کہتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے, جانے دیں. یہ بھی ایک اس کی کلینسنگ کا ایک پروسیس ہے. آپ اس طریقے سے بھی چل سکتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو سارے مہاجر غلط ہیں, نہ ایم کیو ایم ایز اے پارٹی. آئی وڈ سے فار ایوری تھنگ, ہر جگہ پر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, اور یہاں پر بھی جو ہمیں ہٹ کرنا چاہیے وہ یہ صرف کرنا چاہیے ان کو, اور یہ اپنے ایکشن سے, اسٹیٹ ایکشن سے ورڈ ہمارے کی میننگ بدل دینا چاہیے. جی بیرسٹر صاحب, میں کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ کراچی بدامنی کی سماعت ہوئی اور اس میں جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ چارج شیٹ چیف سیکرٹری پر لگی, کہ اس میں کہا گیا کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کراچی بدامنی کے حوالے سے, اور پھر جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جس شہر میں 37,000 مفرور ہیں وہاں پر کس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ امن و امان بحال ہو. پھر انہوں نے کہا کہ امن کی بحالی کے لیے مستقل بنیادوں پر کوئی لاہے عمل بنانا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ حکومت تو کچھ نہیں کر رہی. اگر ٹارگٹ کلنگ بتاخوری میں کچھ کمی آئی ہے وہ تو رینجرز نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. وہ بھی رینجرز کا عدالت میں یہ موقف ہے کہ سندھ حکومت ہمارے اختیارات میں اور کمی کرنا چاہ رہی ہے. اب انہوں نے یہ اختیار مانگ لیا کہ پولیس کیونکہ پولیٹیسائز ہے وہ کچھ نہیں کر رہی تو ہمیں تھانے بنانے کی اجازت دی جائے. سندھ حکومت کی کہیں پر بھی امن و امان کی بحالی میں کوئی رول نظر ہی نہیں آ رہا. دیکھیں, یہ تو اب سمجھنے کی بات ہے. کیا رینجرز جو اختیارات استعمال کر رہی ہے وہ کے پی کے حکومت کے کر رہی ہے, سندھ حکومت کے کر رہی ہے, سندھ حکومت نے انہیں یہ اختیارات دیے ہیں تو سندھ حکومت کے انڈر وہ کام کر رہی ہے. یہ بات کہنا کہ سندھ حکومت, ظاہر ہے آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہی کام کرنا پڑتا ہے. رینجرز آج یہ کام کر رہی ہے, رینجرز کو اختیارات ہم نے دیے ہوئے ہیں. پولیس میں بالکل انویسٹیگیٹ نہیں ہوتے. دیکھیں عالیہ, بات یہ ہے کہ پولیس پاکستان کے اندر کمزور ہے, لیکن ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا اور اتنے بڑے ادارے کے سربراہ کو دے دینا کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی, ہزاروں پولیس کے لوگ شہید ہوئے. کیا چودھری اسلم پولیس کا نہیں تھا جس نے دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی کی؟ اور بہت سارے سینکڑوں لوگ نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی. ان لوگوں کو بھی جانے جنہوں نے 93 سے 96 کے دوران آپریشن کیا, پولیس کے ذریعے کیا, جنہیں بعد میں چن چن کے مارا گیا. یہ بات کہہ دینا ایک ادارے سے, بات سنیں, یہ اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا, نہ دیکھیں یہ دکھ کی بات ہے. پولیس میں کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں
لیکن آپ اس طرح کہہ دیں کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی، یہی غلط ہے. یہ جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ اداروں کی طرف سے آنے لگتی ہے وہی پرابلمز دیتی ہیں. سر، رینجرز کی جانب سے جو کہا گیا ہے، عدالت کو جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت رینجرز کے اختیارات اور کارروائی محدود کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر دہشت گردی اور سنگین نوعیت کے جرائم میں سہولت کاروں، ثالث کاروں اور مالی مدد کرنے والوں کو گرفتار کرنے سے روکا جائے تو دہشت گردی کے خلاف کارروائی کیسے مؤثر ثابت ہوگی؟ دیکھیں، یہ تو انہوں نے بات کی، یہ باتیں وہ عدالت میں جا کے کرتے ہیں. ایپیکس کمیٹی ایک فورم بنایا گیا ہے جس میں کور کمانڈر ہوتے ہیں، رینجرز کے سربراہ ہوتے ہیں، گورنر چیف منسٹر ہوتے ہیں. یہ باتیں ادھر ہونی چاہیے یا عدالتوں کے اندر ہونی چاہیے؟ اب یہ آج رینجرز کہے گی کہ ہمیں اپنا تھانہ بنانے دیں، ہمیں آج اپنی انویسٹیگیشن کرنے دیں، کل کو پولیس کہے گی ہمیں بارڈرز پہ بھیج دیں، ہمیں وہاں پہ چھاؤنیوں میں گھر دے دیں. ایسے نہیں ہوتا. ہر ادارے کو کام کرنے دے. یہ جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس اداروں کی طرف سے آنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ادارے چلا رہے ہیں سیاست کو. یہ کرنل صاحب، یہ سیاست، اسٹیبلشمنٹ، امن و امان، سندھ حکومت کو یہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ سب ایک ہے. اور لیکن ان سب کا پوائنٹ آف ویو ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ کا اور ہے، سیاسی جماعتوں کا اور ہے، کراچی کے امن و امان کو لے کر سندھ حکومت کا اور ہے، سندھ رینجرز کا اور ہے. تو یہ جو سیاست کے میدان میں اتنے تضادات ہیں، اس سے کراچی کا امن و امان کہیں بحال ہو سکتا ہے مکمل طور پر، مستقل بنیادوں پر؟ پولیس جس کام کے لیے آرگنائز کی گئی تھی، ٹرین کی گئی تھی، وہ کام تو وہ کر رہی ہے اور اب بھی کرتی رہے گی. جس کام کے لیے ان کو تیار نہیں کیا گیا تھا اس کے لیے رینجر کو بلایا گیا، دیٹ از دہشت گردی کو فائٹ کرنا. ڈے ٹو ڈے روٹین میں تو وہ چل رہی تھی، وہ اب بھی کرتی رہے گی. اگر آپ نارکوٹک کے تھانے کو بنا سکتے ہیں، ایف آئی اے کے بنا سکتے ہیں، کسٹم کے علیحدہ وہ بنا سکتے ہیں، اس طرح کر کے اگر آپ یہ اس طرح کے ہینس کرائمز والوں کو ڈائریکٹ عدالت اینٹی ٹیررسٹ بن جاتے ہیں، رینجر اسٹیشنز بن جائیں، وہاں پہ ڈریس ہوں، ایسے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کرائم کے خاتمے کے لیے، دہشت گردی کے لیے وہ کورٹس بھی بنی ہے، اور کورٹس میں کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. صوبائی حکومت کی سواب دی تھی کہ وہ مجھے یہاں پہ کلوزنگ کرنی ہے. بہت بہت شکریہ. یہ جا کے ایک صوبے میں بیٹھ کے ختم کریں، آگے فوجی عدالتیں ختم ہو گئیں. یہ تو یہ انہی کے جوڈیشل سسٹم کے اوپر عدم اعتماد تھا فوج کا، جس کی وجہ سے فوجی عدالتیں بنی. تو انہیں وہ بہتر کرنا چاہیے. اسی طرح کی ہم تقریریں افتخار چودھری کی بھی سنتے رہے، بعد میں پتا چلا کہ عدلیہ کا بیڑا غرق، اسی طرح پتا چلا کہ عدلیہ بیڑا غرق ہو گیا. اب بہتر کرے تقریریں نہ کریں. مجھے یہاں پہ کلوزنگ کرنی ہوگی. ناظرین، سیاسی منظر نامے پر کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہلچل آئے، لیکن اس سے کراچی کا یا ملک کے امن و امان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور عوام کی بقا اور عوام کی خوشحالی کے لیے اقدامات ضرور کیے جانے چاہیے. آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.